बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे पास आज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स 1947 से लेकर 1958 तक। ये जो 10-11 साल हैं, यहाँ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बार बार जो हैं वज़ीर आज़म चेंज हुए और आइन को लेकर जो वहाँ पे डिफरेंट रिफॉर्म्स पेश किए गए, डिफरेंट जो हैं वो लॉज पास किए गए, ड्राफ्ट्स जो हैं वह उनको पेश किया गया, उनको समझते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी हैं ये 47 से 58 तक। तो इनके बारे में हमारे पास जो है आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो सॉल्व करते हैं, आपके साथ जो है वो हम शेयर करते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन, पहला सेशन जो है इसका कब बुलाया गया? 10 अगस्त को। 10 अगस्त 1947 को जो है द फर्स्ट सेशन, जो आइन साज असेंबली का पहला सेशन बुलाया गया था। ये जो है 10 अगस्त 47 की बात है। और अगर सवाल कुछ यूं आ जाए कि जिन्नाह ने जो स्पीच किया, फेमस आपका स्पीच है, यहाँ पर ही किया था, खिताब किया था, वो जो है 11 अगस्त 47 की बात है ये। Who became the first president? इस आइन साज असेंबली का पहला प्रेसिडेंट या इसको स्पीकर भी आप कह सकते हैं, वो थे मोहम्मद अली जिन्नाह, यानी कायद आज़म। और जिन्नाह के बाद बने थे मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान, जो कि बहुत सुनेंगे आप तमीज़ुद्दीन केस के बारे में भी। ठीक है, अच्छा। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान हैड हाउ मेनी ओरिजिनल मेंबर्स? यहाँ जब ये असेंबली बनाया गया तो इसमें कितने जो हैं मेंबर्स थे असेंबली के अंदर? यहाँ पर थे 69 मेंबर्स। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? 69 मेंबर्स वर देयर। और उसके बाद जो हैं कुछ अरसे के बाद यहाँ पर मज़ीद 10 ऐड किए गए थे और फिर ये हो गए थे 79 बिकॉज ऑफ रेफ्यूजीज एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, अच्छा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हैं कब पास किया गया, एडॉप्ट किया गया असेंबली से? 12 मार्च 1949। अगर सवाल कुछ यूं आ जाए कि ये प्रेजेंट कब किया गया असेंबली के अंदर, तो फिर आप जो हैं इसका आंसर देना 7 मार्च 1949 को प्रेजेंट किया गया असेंबली के अंदर और फिर डिस्कस हुआ, इसके ऊपर बहस हुआ, फिर 12 मार्च को ये पास किया जाता है। हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन? किसने जो है पेश किया असेंबली के अंदर? लियाकत अली खान, जो तब हमारे वज़ीर आज़म थे, और ये 7 मार्च की बात है ये। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या होता है कि 69 जो सीट्स थे, यानी कि आप यूँ समझें कि वोट थे असेंबली के अंदर, 21 वोट से ये पास किया जाता है। और यहाँ पर जो है एक मुसलमान था, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, who opposed, the only Muslim who opposed it. बाकी जो कुछ थे गैर मुस्लिम, they also opposed it. The object resolution declared the sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah. और जो पाकिस्तान का जो हमारा मौजूदा आइन है, उसका जो प्रेम्बल और आर्टिकल 2A, तो ये है अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है जी। द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी यानी कि BPC। फ्यूचर में पाकिस्तान का आइन कैसे बनेगा? टू फार्मूलेट
کانسٹیٹیوشن فار پاکستان کہ ہمیں بیسک پرنسپلس چاہیے، تو پھر یہاں پر یہ جو ہے بنایا جاتا ہے بیسک پرنسپلس کمیٹی واز میڈ ان 1949 کو جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دی بیسک پرنسپلس کمیٹی واز فارمڈ مینلی ٹو ڈرافٹ پاکستان's کانسٹیٹیوشن کے پاکستان کے لیے جو ہیں ہمیں آئین کو ڈرافٹ کرنا ہے، ایک آئین بنانا ہے، تو اس کا یہی آبجیکٹ تھا. اچھا، who presented the first report of the basic principles committee؟ کس نے پیش کیا پہلا رپورٹ جو ہے یہاں پر وہ پیش کیا لیاقت علی خان وزیر اعظم جو تھے ہمارے. اور آپ نے یہ کب پیش کیا تھا؟ The first report of the basic principles committee was presented in، یہ کب کی بات ہے؟ 1950 کی بات ہے. پھر آپ نے جو ہے کچھ ریکمنڈیشنز وغیرہ دیے کہ ہمیں جو ہیں اس کے مطابق جو ہے ہمیں اپنا آئین چاہیے، اور یہ 28 سپٹمبر کا دن ہے، 28 سپٹمبر 1950 کو جو ہیں یہ ریکمنڈیشنز جو ہیں آپ نے پیش کیے تھے. فرسٹ رپورٹ کہلاتا ہے ڈرافٹ کے طور پہ. One major controversy over the first BPC report concerned، ایک پرابلم کھڑا ہو گیا. پاکستان کے تب دو پارٹس تھے نا، مشرق پاکستان، پہلے وہ ایسٹ بنگال تھا، پھر وہ ایسٹ پاکستان ہوتا ہے، تو ایسٹ اور یہ ویسٹ پاکستان. تو یہاں پر ہے جو ایشو ہوا، یہاں پر پرابلم ہوا، وہ تھا سی ریپریزنٹیشن ان دی لیجسلیچر، کہ کتنے جو ہیں وہ ممبرز ہوں، کیا نمائندگی ہونی چاہیے دونوں پارٹ سے، دونوں یونٹ سے. پھر سیکنڈ رپورٹ جو ہیں بی پی سی کا واز پریزنٹیڈ ان، یہ کب جو ہے یہاں پر پیش کیا جاتا ہے؟ 1952 کی بات ہے. یہ دوسرا جو ہے یہاں پر یہ رپورٹ پیش کیا جاتا ہے آئین بنانے کے لیے، آئین کو جو ہے فارمولیٹ کرنے کے لیے، اور یہ 22 دسمبر کو یہ جو ہیں 1952 کی بات ہے، یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس طرح جو ہے ہمیں آئین چاہیے، اس میں یہ چیزیں جو ہیں لازمی آئین میں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی آئین نہیں بن سکتا ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی. محمد علی بوگرا فارمولا، مشہور بوگرا فارمولا کے نام سے، واز پریزنٹیڈ ان، بوگرا فارمولا جو ہیں کب پیش کیا جاتا ہے؟ 1953 کی بات ہے. یہ 1953 میں جو وزیر اعظم تھا محمد علی بوگرا، اس نے خود ایک جو ہیں فارمولا پیش کیا. 7 اکتوبر کا وہ دن ہے، آن 7 اکتوبر 53. اور ایکچولی یہ جو بوگرا فارمولا تھا، یہ بھی تھا نمائندگی کے بارے میں، کہ جو ایسٹ اور ویسٹ ہے تو کتنے سیٹس ہونے چاہیے اسمبلی کے اندر، کچھ اس طرح. محمد علی بوگرا was Prime Minister of Pakistan when he presented the بوگرا فارمولا. اور یہ تیسرا پی ایم تھا، تھرڈ پرائم منسٹر آف پاکستان. اچھا، the بوگرا فارمولا primarily attempted to solve the issue of representation between East and West Pakistan. وہی بات. اچھا، Assembly was dissolved by Governor General غلام محمد in، جو پہلا آئین ساز اسمبلی کو ڈیزولو کیا جاتا ہے، یہ کب کی بات ہے؟ یہ اکتوبر مہینہ ہے 1954، 24 اکتوبر کا وہ دن ہے، 24 اکتوبر. اور یہ ایسا ایک ڈیولپمنٹ ہے، ایک وہ جو ہیں اسٹیپ لیا غلام محمد نے، جو کافی جو ہیں آج تک اس نے نقصان پہنچایا پاکستان کے جمہوری سیٹ اپ کو، جمہوری نظام کو. ٹھیک ہے جی. اور یہ اسمبلی کب ڈیزولو کیا جاتا ہے؟ 24 اکتوبر، 24 اکتوبر 1954 کی بات ہے. Who was the president of the Constituent Assembly when it was dissolved in 1954؟
بہت سنیں گے آپ. پھر یہاں پہ مولوی تمیز الدین خان. پھر یہاں سے آگے چلتا ہے تمیز الدین کیس کہ یہ جو اسمبلی کو ڈیزول کیا ہے گورنر جنرل صاحب نے یہ غیر آئینی ہے, یہ ایلیگل ہے, تو اس کو ریورس کیا جائے اس ڈیسیشن کو. تو پھر یہ بہت لمبی سی کہانی ہے پھر اس کی بھی. ٹھیک ہے جی. مولوی تمیز الدین خان چیلنجڈ دی ڈیزولوشن آف اسمبلی ان دا سندھ چیف کورٹ. یوں سمجھیں جو سندھ کا آج ہائی کورٹ ہے, تو پھر یہاں اس نے اس کو چیلنج کیا اور سندھ چیف کورٹ نے آپ کے فیور میں یہ ورڈکشن دیا کہ جو اسپیکر جو پریزیڈنٹ کا کیس ہے یہ صحیح ہے, یہ جائز ہے, اور جو ہیں گورنر جنرل غلام محمد نے غلط کیا ہے, یہ غیر آئینی عمل ہے, یہ ایلیگل. اسمبلی کو دوبارہ بحال کیا جائے, ریسٹور کیا جائے. اور پھر یہاں سے کیس چلتا ہے فیڈرل جو ہیں کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اور پھر وہاں پر آگے اس کو سمجھتے ہیں. دی تمیز الدین کیس واز ریلیٹڈ پرائمرلی ٹو ڈیزولوشن آف کانسٹیٹیوشن اسمبلی. جو اسمبلی کو توڑا گیا, ڈیزولو کیا گیا, یہ اس کے بارے میں تھا. اچھا جی, پھر یہاں سے جو ہیں یہ کیس لے جاتے ہیں گورنر جنرل صاحب سپریم کورٹ, اور تب اس کا نام تھا فیڈرل کورٹ, کچھ اس طرح. دا فیڈرل کورٹ الٹیمیٹلی اپہیلڈ دا ڈیزولوشن. یہاں پہ کورٹ نے کہا کہ یہ جو گورنر جنرل نے ڈیزول کیا آئین ساز اسمبلی کو, یہ صحیح کیا, یہ ٹھیک کیا, یہ بہتر کیا. اور یہاں پر تھے جسٹس محمد منیر جو کہ پاکستان کے دوسرے چیف جسٹس کہلاتے ہیں. فرسٹ ون واز عبد الرشید. ٹھیک ہے, اور پھر یہاں سے جو ہیں آپ سنیں گے نظر ضرورت, دا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی. اور اس ورڈکشن نے جو ہیں کافی ڈیمیج پہنچایا ہے پاکستان کے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو, جمہوری نظام کو. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسرا جو آئین ساز اسمبلی واز اسٹیبلشڈ, وہ جو ہیں پھر کب بنتا ہے آئین کو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ 1955 کو بن جاتا ہے. واز فارمڈ تھرو. اب یہ جو دوسرا آئین ساز اسمبلی بن جاتا ہے تو یہ کیسے بنایا گیا؟ بی انڈائریکٹ الیکشنز. اب یہاں پر تھا ایک الیکٹورل کالج جو پروونشل اسمبلیز تھے انہوں نے بنایا. سمپلی یوں سمجھیں جو ایم پی ایس تھے, جو صوبائی اسمبلیز کے ممبران تھے, تو انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے اور پھر یہاں سے جو ہیں الیکٹ کیا گیا یہ دوسرا آئین ساز اسمبلی. The one unit scheme was introduced in 1955. Remember, یہ 14 اکتوبر 1955 سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ فارمولا ویسے تھا بوگرا کا, لیکن اس کو پھر آ کر امپلیمنٹ کیا چودھری محمد علی نے, جو ہمارے چوتھے یعنی کہ فورتھ وزیر پرائم منسٹر تھے. اور پھر آگے چل کر 1 جولائی 1970 کو اس کو ڈیزولو کرتا ہے یحییٰ خان. The one unit scheme merged the provinces and states of West Pakistan. جو ہمارے پاس یہاں صوبے ہیں سب ملا کر ایک بنایا جاتا ہے یہاں پر یونٹ, مطلب ایک ہی صوبہ یوں سمجھیں آپ. اچھا جی, کیا مقصد تھا آخر ون یونٹ کا, کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, یا ہمیں جو ہیں یہاں سے پھر کیا ملے گا؟ 2 equal units. جو مشرق پاکستان تھا اس وقت, جو آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے, وہاں جو ان کی آبادی کافی زیادہ ہم سے. ٹھیک ہے, تو پھر جو ہیں اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے یہ بنایا گیا تھے. ون یونٹ واز فارمڈ. ٹھیک ہے, پاکستان فرسٹ کانسٹیٹیوشن واز پاسڈ آن. یہ 2 ڈیٹس پیپرز میں آتے رہتے ہیں کہ جو پاکستان کا پہلا جو آئین ہے 56 کا جو ہمارا پہلا آئین ہے, اس کے بارے میں یہاں پر ہے کہ پاکستان فرسٹ کانسٹیٹیوشن واز پاسڈ.
تو یہاں پر آپ ٹک کیجئے گا 29 فروری 1956 کو یہ پاس کیا گیا تھا اسمبلی سے. ہمارے پاس تب ایک ہی اسمبلی تھا, یونیکیمرل پارلیمنٹ تھا, سینٹ نہیں تھا اس وقت, ٹھیک ہے. اور اگر بات یہ ہو کہ کیم انٹو فورس, اس آئین کو ہم نے کب امپلیمنٹ کیا, اس کو ہم نے کب پروملگیٹ کیا, یہ افیکٹو کب ہوا, تو پھر ہم کہیں گے 23 مارچ 1956. ٹھیک ہے. پھر یہاں سے پاکستان جو ہے کیا بن جاتا ہے, فارملی طور پہ پاکستان واز آفیشلی نیمڈ دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. کلیئر. اب دیکھیں ذرا 1947 سے لے کر 56 میں ہمیں آئین ملا آفٹر 9 ایئرز, اور انڈیا کو آئین ملا 1950 میں, اور وہی آئین ہے آج انڈیا کا. اور جو خدا کر کے ہم نے یہ آئین بنایا اور اس کو بھی ہم نے ڈیزولو کر دیا, یعنی کہ ایبروگیٹ کر دیا, ختم کر دیا آفٹر 2 ایئرز. اچھا, جو پہلا آئین 56 کا, اس آئین کے مطابق کون سا جو ہے گورنمنٹ کا فارم پاکستان میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, پارلیمنٹری سسٹم واز انٹروڈیوسڈ. یعنی کہ جو وزیر اعظم ہے اس کے پاس کافی اختیارات ہیں, اس کے پاس کافی جو ہیں وہ پاورز ہیں. اچھا, the legislature under 56 constitution was یونیکیمرل, یعنی کہ ایک ہی ہاؤس, اور جس پارلیمنٹ کے اندر 2 ہاؤسز ہوں بائی کیمرل. تو جو ہمارا آج پارلیمنٹ ہے بائی کیمرل ہے آج, وہ 73 کے بعد ہوا. تو 1947 سے لے کر 73 تک ہمارے پارلیمنٹ میں بس ایک ہی ہاؤس تھا, جو اسمبلی, جس کا نام پہلے اٹ واز یونیکیمرل پارلیمنٹ, اور سینٹ بنتا ہے 73 کے بعد کی بات ہے. تب یہ ہو گیا اپر اور لوور ہاؤس ہم کہتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے جی. اچھا, کتنے سیٹس رکھے گئے تھے 56 کے آئین کے مطابق قومی اسمبلی کے اندر؟ اب یہاں پہ نا 300 ممبرز were there. اب ایکول تھے, 150 تھے پاکستان ایسٹ اور 150 تھے پاکستان ویسٹ برابر. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر نا 10 سیٹ سے وومن کے لیے ریزروڈ بھی. تو شاید اس کو ابھی ہم یہ 310 اس کو کاؤنٹ, یہ صحیح نہیں ہوگا, یہاں پر یہ صحیح ہوگا. 300 یہاں پر جو ہیں وہ سیٹس تھے, اور یہاں پہ 10 سیٹس ریزرو کیے گئے تھے وومن کے لیے. ٹھیک ہے. The seats in the National Assembly under 56 Constitution were equally divided between East and West Pakistan. 150 کے مطابق کیے گئے تھے. اچھا, اس آئین کے مطابق جو ہیں اسپیشل ریزروڈ سیٹس فار کس کے لیے رکھے گئے تھے؟ 10 سیٹس میں نے کہا رکھے گئے تھے ریزروڈ تھے وہ فیمیل کے لیے, یعنی کہ وومن کے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا, the first president of Pakistan under 56 Constitution was اسکندر مرزا. 47 سے لے کر 1947 سے لے کر 56 تک ہمارے پاس جو ہیں یہاں پر تھے گورنر جنرلز, اور وہ 4 بنے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح, خواجہ ناظم الدین, ملک غلام محمد, اور آخری 4th ون اسکندر مرزا. اور یہ پھر جو ہیں مرزا صاحب خود ہی بن گئے فرسٹ پاکستان کا پریزیڈنٹ. اچھا جی, ہوا تھا فرسٹ پرائم منسٹر, یہ تو ایزی ہے, لیاقت علی خان تھے. آپ کو کب جو ہیں قتل کیا گیا, کب کی بات ہے یہ؟ 1951 کی بات ہے. 51 میں راول پنڈی کے اندر جو ہیں 16 اکتوبر کا وہ دن ہے 1951 کو راول پنڈی میں. اور آپ کے بعد کون بنا پاکستان کا وزیر اعظم, پرائم منسٹر؟ یعنی کہ فرسٹ ون تو لیاقت علی خان, اور سیکنڈ ہمارا پی ایم کون تھے؟ جو ہمارے تھے سیکنڈ گورنر جنرل, پھر وہی جناب بنے ہمارے سیکنڈ پرائم منسٹر,
یعنی کہ خواجہ ناظم الدین، سیکنڈ PM آف پاکستان. ٹھیک ہے جی. اچھا، خواجہ ناظم الدین واز ڈسمسڈ ایز پرائم منسٹر بائی اسکندر مرزا. ایسا ہی ہے نا، اسکندر مرزا نہیں ہے، اٹ از غلام محمد. ہاں، اٹ از غلام محمد جی، اٹ از غلام محمد. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہو بیکیم پرائم منسٹر آفٹر خواجہ ناظم الدین، یعنی کہ جو ہمارے تھرڈ پرائم منسٹر کون بنے؟ وہ بنے محمد علی بوگرا، پاکستان کے تیسرے یعنی کہ تھرڈ پرائم منسٹر. لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، اور پھر جو ہیں نمبر 4 پہ آ جائیں گے چودھری محمد علی. ٹھیک ہے. محمد علی بوگرا بیکیم پرائم منسٹر آپ کب جو ہیں وزیر اعظم بنتے ہیں؟ 53 کی بات ہے یہ. ہو سکسیڈڈ بوگرا ایز پرائم منسٹر؟ چودھری محمد علی. چودھری محمد علی بیکیم پرائم منسٹر کب جو ہیں آپ وزیر اعظم بنتے ہیں؟ 55 is the right answer. Who was prime minister when 56 constitution came into force? ہاں، تو یہ آپ نے چودھری محمد علی جو وزیر اعظم تھے تو آپ نے اس کو جو ہیں امپلیمنٹ کرایا جو ہیں came into force. ٹھیک ہے. 56 کا جو ہمارا آئین اس وقت تو اٹ انٹروڈیوسڈ اور اٹ اسٹیبلشڈ کیا چیز؟ کانفیڈریشن، فیڈریشن. فیڈریشن کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو یونٹس ہیں، جہاں پہ جو پروونسز ہیں وہ کافی فری ہیں، یعنی کہ سمپلی ٹو ڈیسینٹرلائز دا گورنمنٹ، یونٹس کو کچھ پاورز دینا. ٹھیک ہے. اور اگر یونٹری اسٹیٹ ہوگا نا، مطلب تمام جو پاورز ہیں وہ ہوں گے بس سینٹر کے پاس، مرکز کے پاس، کوئی پاور نہیں ملے گا صوبوں کو. The official state religion under 56 constitution was Islam. ٹھیک ہے. اور یہ مشکل سے ہمارا آئین بنا، پھر یہ ایبروگیٹ ہوا. ایبروگیٹ مینس کہ ختم کرنا پرماننٹلی. 7 اکتوبر 58 کی بات ہے when the first martial law was imposed in Pakistan. ٹھیک ہے. تو who abrogated، کس نے ختم کیا آئین کو، توڑ دیا؟ اسکندر مرزا نے ہی with the help of ایوب خان. اور اگر سوال کچھ یوں آ جائے کہ who was appointed چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر in October 58، تو وہ تھے ایوب خان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا by اسکندر مرزا. ٹھیک ہے جی. who eventually became president after اسکندر مرزا was removed in October 1958، تو وہ بنے تھے ایوب خان. پھر یہاں پر کلیئر نہ ہو تو یہ ہمارے پاس کوشچنز ہیں جو کہ کافی کنفیوزنگ بھی ہیں. شروعات کے جو ہمارے کوئی 9، 10، 11 سال ہیں ان کو لے کر. ان دی اینڈ آئی وڈ لائک ٹو ٹیل یو، ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے ہے ایک زبردست ایک آفر، ایک کورس CSS اینڈ CCE MPT اسکریننگ ٹیسٹ کے حوالے سے. اور جتنے بھی 1 پیپر MCQs ٹیسٹ ہیں، 1 پیپر جو MCQs ٹیسٹ ہیں ان سب کے لیے ہمیں آپ جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پر ہیں 4,000 MCQs، 20 ریکارڈڈ لیکچرز اینڈ PDF کے ذریعے آپ کو ہم شیئر کر دیں گے. یعنی کہ 200 MCQs ہوں گے ایک لیکچر میں، ریکارڈڈ لیکچر بھی اور PDF بھی آپ کو ملیں گے، اور 30 ڈیز تک آپ لیکچرز کو سن سکتے ہیں. سلیبس ہمارا جو ہیں ورلڈ میپ اینڈ جغرافی، یہاں سے ہمارے جو ہیں 4,000 MCQs بنیں گے. پاکستان میپ اینڈ جغرافی، پاکستان انڈیا ہسٹری، آرگنائزیشنز، کرنٹ افیئرس، ورلڈ ڈسپیوٹس اینڈ ایشوز، ورلڈ میجر ایونٹس، ایوریڈے سائنس، IQ ریزننگ، اسلامک اسٹڈیز اینڈ ہسٹری، اور یہاں پر بہت سارے کچھ اور بھی ایریاز ہیں، چیزیں ہیں. تو پھر یہ جو ہے ہمارا وہ کورس ہے جہاں سے ہم آپ لوگوں کے لیے نکالیں گے
4000 MCQs. ٹھیک ہے جی. اور یہ 25 اگست سے لے کر 20 سپٹمبر تک آپ کو جو ہیں ہم یہ شیئر کر دیں گے. ہمارا یہ واٹس اپ نمبر ہے 0341-959-8899 اور فیس جو ہے ہمارا جسٹ 4000 4000 MCQs کا جو فیس ہے وہ بھی ہے 4000. نارمل فیس ہے, اتنا ہم نے کوئی ہائی فیس نہیں رکھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر. جہاں بھی ہیں خوش رہیں, اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.